यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, तो अब हम कलाम में आगे बढ़ेंगे और आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक्त हम यूहन्ना की इंजिल बाब 13 और उसकी आयत 1 से गौर करना शुरू करे थे और हम आयत 18 तक गौर करे थे। आज हम आयत 19 से गौर करना शुरू करेंगे और पढ़ेंगे आयत 19 और 20। लिखा हुआ है, अब मैं उसके होने से पहले तुमको जताए देता हूँ, ताकि जब हो जाए तो तुम ईमान लाओ कि मैं वही हूँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरे भेजे हुए को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। तो प्यारे भाई और बहन, मसीह अपने शागिर्दों को ये बताते हैं, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। मसीह ये बात उन लोगों के शागिर्दों को इसलिए बोले ताकि जब वाकई में ये बात होंगी तो उन लोग परेशान नहीं हो जाना। प्यारे भाई बहन, क्या आप ये बात गौर करें हैं क्या कि मसीह अंदर से पकड़वाए गए, यानी कि उनका खुद का शागिर्द उनको पकड़वाया। बाहर वाला ये काम नहीं करा, बल्कि उनके साथ जो उठता था, बैठता था, बातचीत करता था, हंसता बोलता था, उन्हें मसीह को पकड़वाया, यानी कि मसीह अंदर से पकड़वाए गए। आज भी ये बात सच है। लोग जो है गुनाह के बारे में कलीसिया के बाहर से शिकायत करते हैं, मगर ये बात जो है कलीसिया को तकलीफ नहीं पहुंचती है, बल्कि कुछ लोग जो मसीह पे ईमान नहीं लाए हैं नजात पाते हैं। तकलीफ उस वक्त होती है जब मसीह अंदर से पकड़वाए जाते हैं। आयत 20 में मसीह जो हैं खुदा को और अपने आप को एक साथ जोड़ते हैं। उन्हें बोलते हैं, जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। और एक चीज़ यहाँ यह गौर करने की है कि कोई भी एक नबी या पैगाम देने वाले के ईमान के ज़रिए से नजात नहीं पा सकता। हम उस वक़्त नजात पाते हैं जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं और यीशु मसीह हमारे मुंजी और खुदा की हैसियत से हम कबूल करते हैं उनको। मेरे दोस्त, खुदा हमेशा अपने कलाम पे अपने बरकत का हाथ रखता है, और हम खुदा के कलाम को सुनने के साथ साथ उस पे अमल भी करना चाहिए। यीशु मसीह को हमारे दिल में मुंजी और खुदा की हैसियत से कबूल करना हमारे ज़िंदगी का सबसे पहला क़दम होना चाहिए, क्योंकि उनके ज़रिए से हमको गुनाहों की माफ़ी और हमेशा की ज़िंदगी है। आयत 21 से 25 पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, ये बातें कहकर यीशु अपने दिल में घबराया और ये गवाही दी कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम में से एक शख्स मुझे पकड़वाएगा। शागिर्द शुबा करके कि वो किसकी निस्बत कहता है एक दूसरे को देखने लगे। उसके शागिर्दों में से एक शख्स जिससे यीशु मोहब्बत रखता था, यीशु के सीने की तरफ झुका हुआ खाना खाने बैठा था। बस शमौन पतरस ने उससे इशारा करके कहा कि बता तो वो किसकी निस्बत कहता है। उसने उसी तरह यीशु की छाती का सहारा लेकर कहा कि ए खुदावन, वो कौन है? अगर आप ये सोचते हैं कि मसीह अपने जगह से हिले नहीं क्योंकि यहूदा इस्करियोती उनको पकड़वाने वाले हैं, तो ये सोच आपकी गलत है। हमको मालूम होना चाहिए कि हमारे खुदावन रूह में बेचैन थे। उनके शागिर्दां परेशान हो गए। आप सोच सकते कि वो कमरे में एक एक की क्या हालत हुई होंगी। यहूदा इस्करियोती इतने होशियारी के साथ काम करे कि किसी को भी इस बात का पता नहीं चला कि यहूदा हैं जो मसीह को पकड़वाने वाले हैं। हर एक शागिर्द ये सोचने को लगा, क्या दूसरा है क्या, बल्कि ये भी सोचने को लगा कि वो खुद मसीह को पकड़वाएंगा क्या। बोलने का मतलब ये है कि हर एक शागिर्द ये बात ज़रूर जानता था कि मसीह को पकड़वाने में उन्हें काबिलियत रखता है। मैं ये बात से शक करता हूँ कि क्या दूसरे शागिर्द पतरस और यूहन्ना के इशारों पे गौर करे होंगे क्या। सारे कमरे में ये नहीं मालूम हो रहा था कि क्या हो रहा है।
شاگرد کو بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ پترس شاید مسیح سے دور تھے، اور یوحنا کیونکہ مسیح کے بازو بیٹھے تھے، تو پترس جو ہیں یوحنا کو اشارہ کرنے کو لگے کہ یوحنا جو ہیں مسیح سے اس بارے میں پوچھنا۔ اب ہم آیت 26 اور 27 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، یسوع نے جواب دیا کہ جسے میں نوالا ڈبو کے دے دوں گا وہی ہے۔ پھر اس نے نوالا ڈبویا اور لے کے شمعون اسکریوتی کے بیٹے یہودا کو دے دیا، اور اس نوالے کے بعد شیطان اس میں سما گیا۔ پس یسوع نے اس سے کہا کہ جو کچھ تو کرتا ہے جلد کر لے۔ پیارے بھائی اور بہن، وہ زمانے میں ایک قاعدہ تھا۔ قاعدہ یہ تھا کہ جو دعوت دیتا تھا ایک ٹکڑا روٹی کا لے کے سالن میں ڈبا کے اس کے ہاتھ میں دیتا تھا جس کو انہیں دعوت دیا ہے، یعنی کہ خاص مہمان کو۔ تو یا مسیح جو ہیں یہودا اسکریوتی کو خاص مہمان بنائے، انہوں اپنے دوستی کا ہاتھ یہودا کی طرف بڑھا رہے ہیں۔ مسیح جو ہیں یہودا اسکریوتی کے لیے آخری وقت تک بھی اپنا دروازہ کھلا رکھے۔ یانچ نہیں بلکہ باغ میں بھی مسیح جو ہیں یہودا کے لیے اپنا دروازہ کھلا رکھیں گے۔ ہمارے خداوند کو معلوم تھا کہ یہودا کیا کرنے والے ہیں، یعنی کہ حالانکہ مسیح جانتے تھے کہ یہودا کیا کرنے والے ہیں یا کیا کرنے جا رہے ہیں، مگر مسیح جو ہیں یہودا کو زبردستی نہیں کر رہے تھے کہ کرو سو کرو، بلکہ ہمارے خداوند یہودا کے آگے اپنے دوستی کا ہاتھ بڑھائے۔ آخری وقت تک بھی مسیح جو ہیں یہودا کے طرف اپنے دوستی کا ہاتھ بڑھائے۔ یہاں جو ہے یہ بات غور کرنے کی ہے کہ آہستہ آہستہ سے شیطان جو ہے یہودا کو اپنے خوابوں میں کر لیا۔ پیارے بھائی اور بہن، میں نے سمجھتا ہوں کہ شیطان جو ہے کوئی بھی آدمی کو ایک دم سے خوابوں میں کر لیتا ہے۔ میں نے سمجھتا ہوں، بلکہ میرا خیال یہ ہے کہ شیطان ایک آدمی کو آہستہ آہستہ سے اپنے خوابوں میں کرتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے چیزوں میں جو ہم گر جاتے ہیں، شیطان اس کا فائدہ اٹھاتا ہے آہستہ سے اپنے خوابوں میں لانے کے لیے۔ اس کے بعد آدمی کو پوری طریقے سے اپنے خوابوں میں کر لیتا ہے۔ اگر ہم غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ مسیح جو ہیں یہودا اسکریوتی کو ایک موقع دیے ان کو قبول کر لینے کے لیے، مگر یہودا جو ہیں مسیح کو اپنی پیٹھ بتا دیے۔ ان کو مسیح سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور جب شیطان دیکھا کہ یہودا مسیح میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہے، تو اس وقت انہیں یہودا کو پوری طریقے سے اپنے خوابوں میں کر لیا۔ یہودا یہاں اپنے سے فیصلہ کر رہے ہیں کہ انہوں اپنے آپ کو مسیح کے حوالے نہیں کریں گے، بلکہ اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کریں گے۔ تو یہاں یہودا کا اپنا خود کا فیصلہ تھا۔ خدا جو ہے ہر ایک انسان کو اس کی خود کی مرضی دیا ہے۔ چننا اور فیصلہ کرنا انسان کا کام ہے۔ خدا جو ہے انسان کے مرضی کے بیچ میں آنے والا نہیں ہے۔ خدا یہاں یہودا کو یہودا کی مرضی دیا، اور چننا اور فیصلہ کرنا یہودا کا کام تھا، اور یہودا اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کرنا پسند کرے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا انسان کو دوزخ میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے، یہ اس کی مرضی نہیں ہے۔ لیکن اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ دوزخ میں جانا، تو خدا اس کو دوزخ میں جانے سے نہیں روکے گا۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا انسان کو دوزخ میں نہیں ڈال رہا ہے، بلکہ انسان اپنی خوشی سے اپنے آپ کو دوزخ میں ڈال لے رہا ہے اپنے چال چلن کے ذریعے سے۔ تو مسیح جو ہیں یہودا کو فوراً سے جانے کے لیے بولتے ہیں۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مذہبی لوگاں جو ہیں مسیح کو اس وقت پکڑنا نہیں چاہتے تھے جب بھیڑ ان کے ساتھ عید فصح میں تھی۔ ان کا عید فصح ختم ہونے تک ٹھہرنا چاہتے تھے، مگر یہاں ہمارے خداوند جو ہیں یہودا اسکریوتی سے یہ بولتے ہیں کہ جو بھی کرنا ہے فوراً سے کرو۔ تو یہاں یہودا کا کام تھا جا کے مذہبی لیڈروں کو یہ بولنے کے لیے کہ میں مسیح کو ڈھونڈ لیا ہوں، اب چل کے فوراً سے مسیح کو پکڑ لو۔
آیت 28 اور 29 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، مگر جو کھانا کھانے بیٹھے تھے ان میں سے کسی کو معلوم نہ ہوا کہ اس نے یہ اس سے کس لیے کہا، چنانچہ یہودا کے پاس تھیلی رہتی تھی، اس لیے بعض نے سمجھا کہ یسوع اس سے یہ کہتا ہے کہ جو کچھ ہمیں عید کے لیے درکار ہے خرید لے، یا یہ کہ محتاجوں کو کچھ دے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، کھانے کے میز پہ کوئی بھی یہ جان نہیں سکا کہ یہودا مسیح کو پکڑوائیں گے۔ اور ایک چیز یہاں یہ غور کرنے کی ہے کہ ہمارے خداوند مدد کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھائے۔ ان لوگوں کے پاس تھیلی تھی اور خدمت گزاری کے لیے لوگاں اس میں پیسہ ڈالتے تھے، اور وہ پیسہ ایک طریقے سے استعمال ہوتا تھا۔ اور ایک چیز یہاں یہ غور کرنے کی ہے کہ مسیح ہر وقت معجزہ کر کے اپنے شاگردوں کو نہیں کھلاتے تھے، بلکہ ان لوگوں کو باہر نکلنا پڑتا تھا کھانا خریدنے کے لیے۔ یہودا کے پاس پیسوں کی تھیلی رہتی تھی، اور پیسہ خدمت گزاری اور کھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب ہم پیسوں کا استعمال کرتے ہیں تو آزمائش میں بھی گر جا سکتے۔ اس لیے جب ہم خدمت گزاری کے لیے پیسہ استعمال کرتے ہیں تو ہم کو خدا سے دعا کرنا چاہیے کہ خداوند ہماری مدد کر کہ ہم آزمائش میں نہ گرے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، عید فصح کے وقت غریبوں کو خیرات کرتے تھے، یعنی غریبوں کو پیسہ دیا جاتا تھا۔ تو یہاں شاگرداں یہ سمجھے کہ مسیح جو ہیں یہودا کو یہ بول رہے ہیں کہ پیسہ غریبوں میں بانٹو اور یہ کام میں دیری مت کرو۔ تو میرے بھائی، یہ ان کی سمجھ غلط تھی۔ ان کے شاگردوں کا خیال یہ باتوں سے لگا ہوا تھا۔ ان کے دل و دماغ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ یہودا جو ہیں فوراً سے باہر نکلے ہیں مسیح کو پکڑوانے کے لیے۔ اب ہم آیت 30 سے 32 تک پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، پس وہ نوالا لے کر فی الفور باہر چلا گیا، اور رات کا وقت تھا۔ جب وہ باہر چلا گیا تو یسوع نے کہا کہ اب ابن آدم نے جلال پایا، اور خدا نے اس میں جلال پایا، اور خدا بھی اسے اپنے میں جلال دے گا، بلکہ اسے فی الفور جلال دے گا۔ اگر ہم غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ جب یہودا اسکریوتی باہر نکلے تو وہ رات کا وقت تھا۔ میرے بھائی، یہ رات یہودا کے لیے ہمیشہ کی رات تھی۔ یہ شیطان کا دن تھا، اور شیطان کا دن دن نہیں رہتا بلکہ رات رہتی ہے۔ جیسا مصر کی رات تھی ویسی رات تھی۔ خدا جو ہے مصریوں کو اندھیرے میں ڈال دیا تھا، اور یہ اندھیرا ایک ایسا اندھیرا تھا کہ مصریاں اپنے جگہ پہ سے ہل نہیں سکے۔ جب شیطان آپ کو قابو میں کر لیتا ہے تو آپ کی زندگی میں ایسا اندھیرا چھا جاتا ہے۔ یہاں سے یہودا اسکریوتی پہ اندھیرا چھا جائے گا۔ شیطان کا اندھیرا، کس کا؟ شیطان کا۔ اور ایک چیز ہم کو یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ جو بھی خدا کرتا آہستہ سے کرتا، مگر شیطان کی خصلت جلد بازی ہے۔ انہیں ہر چیز جلدی کرنے کا سوچتا۔ شیطان کو ہر کام جلدی سے کرنا ہے۔ کئی کو بولے تو اس کے دن قریب آ گئے ہیں دوزخ میں جانے کے لیے۔ اب اس کے پاس زیادہ وقت بچا نہیں ہے، مگر خدا کے پاس سارا وقت ہے اس کے ارادوں کو پوری کرنے کے لیے۔ ہم یہ بات کو سمجھنے میں کمزور ہیں۔ یہودا اب یہ کمرے میں یہودا اسکریوتی جانے کے بعد تبدیلی آئی ہے۔ یہودا کمرے میں سے نکل گئے ہیں، اور ہمارے خداوند اب اپنے باقی کے شاگردوں سے بات کرنا شروع کرتے ہیں، اور یہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں۔ یہ کمرے میں اب صلیب کی چھاؤں پڑ رہی ہے، اور ہمارے خداوند اب اپنے شاگردوں کو اوپر اٹھاتے ہیں۔ مسیح ان لوگوں کو بلند کرتے ہیں۔ اور ایک چیز یہاں یہ غور کرنے کی ہے کہ اب ہمارے خداوند روحانی حصے میں آ رہے ہیں۔ انہوں بولتے ہیں، اب ابن آدم نے جلال پایا، اور خدا نے اس میں جلال پایا۔ اور یہ بات ان کے مرنے اور مردے میں سے جی اٹھنے کے بعد ہوں گی۔ انسان کے طرف سے صلیب جو ہے شرم اور شکست کے حیثیت سے دکھتی ہے، مگر خدا جو ہے مسیح میں جلال پا رہا ہے۔ کئی کو بولے تو سارے دنیا کے لیے مسیح کے صلیبی موت
اور ان کے تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنے کے ذریعے سے نجات کا دروازہ کھل جائے گا۔ اب ہم آیت 33 سے 35 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اے بچوں، میں اور تھوڑی دیر تمہارے ساتھ ہوں، تم مجھے ڈھونڈو گے، اور جیسا میں نے یہودیوں سے کہا کہ جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آ سکتے، ویسے ہی اب تم سے بھی کہتا ہوں۔ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، کہ جیسا میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہودا تو کمرے سے باہر نکل گئے مذہبی بزرگوں سے ملنے کے لیے، تاکہ ان کو پکڑوائے، اور یہاں مسیح کو پورا موقع ملتا ہے اپنے بچے سو شاگردوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے۔ انہوں اب تھوڑی دیر میں صلیب پہ جانے والے ہیں، اور کوئی دوسرا مسیح کے ویسا نہ صلیب پہ گیا تھا نہ جا سکتا۔ کئی کو بولے تو مسیح سارے دنیا والوں کے گناہوں کے معافی کے لیے صلیب پہ جا رہے تھے، اپنی جان دینے کے لیے۔ صرف مسیح اکیلے اس طریقے کا دکھ اٹھائے۔ ایک پاک خدا ہوتے ہوئے سارے دنیا والوں کے گناہ ان کے کندھوں پہ رہنا معمولی بات نہیں تھی، اور ہم یہ بات کو نہیں سمجھ سکتے کہ انہوں صلیب پہ کتنا نہیں دکھ اور تکلیف سہے ہوں گے۔ آیت 34 میں مسیح بولتے ہیں، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں۔ تو یہاں جو ہیں مسیح اپنے شاگردوں کو ایک نیا حکم دے رہے ہیں۔ یہ حکم ان کے شاگردوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ کے اور میرے لیے بھی ہے۔ انہوں بولتے ہیں، ایک دوسروں سے محبت رکھو۔ یہ چیز ہمارے کئی مسیح بھائیوں اور بہنوں میں نظر نہیں آئیں گی۔ مسیح کا سوچنے کا طریقہ اور دنیا کے سوچنے کا طریقہ بالکل الگ تھا، الگ ہے اور الگ رہے گا۔ دنیا کیا بولتی؟ مارم پیٹی کرو اور بدلا لیو۔ آج دنیا کے حکومتیں بھی خطرناک سے خطرناک ہتھیار رکھ رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگاں ایک دوسروں سے لڑنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ دنیا کے کونے کونے میں اپنی نظر اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ دنیا کے کونے کونے میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، خون خرابہ ہو رہا ہے، لوگاں ایک دوسروں کو قتل کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ مگر یہاں مسیح کا قول کیا ہے؟ مسیح ہم کو یہاں کیا بتانا چاہتے ہیں؟ ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ یہ بات کو جب لوگ سنتے ہیں تو بہت ہی بری طریقے کا جھٹکا کھاتے ہیں، کیونکہ لوگاں ایک دوسروں سے محبت رکھنا نہیں چاہتے۔ آپ شاید کسی کا قتل نہیں کریں گے یا مارم پیٹی نہیں کریں گے، مسیح میں ہوتے ہوئے ہم یہ نہیں کرتے ہیں، مگر ہمارا جلاپا، ہمارا حسد، لوگوں کے پیٹھ پیچھے شکایت کرنا بالکل غلط بات ہے۔ یہ قتل و عام کے برابر ہے۔ اگر آپ ایک بھائی سے جلتے ہیں تو آپ کا جلنا یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ اپنے بھائی کا خون کر دیے ہیں۔ مگر مسیح کی تعلیم ہم کو کیا سکھاتی ہے؟ کہ ایک دوسروں سے محبت رکھو۔ اور آگے ہم دیکھیں گے تو مسیح جو ہیں محبت رکھنے کی وجہ بھی بتاتے ہیں۔ انہوں آیت 35 میں بولتے ہیں، اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ میرے بھائی، ہمارے دل کا جلاپا یہ ظاہر کریں گا کہ ہم مسیح کے شاگرد نہیں ہیں۔ کتنی خطرناک بات ہے! مسیح پہ ایمان رکھتے ہوئے بھی آپ مسیح کے شاگرد نہیں ہیں۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ ہم یسوع مسیح پہ ایمان لانا، مگر بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ ہم کو دوسرا قدم بھی اٹھانا ہے۔ دوسرا قدم یہ ہے کہ ایک دوسروں سے محبت رکھنے کے ذریعے سے مسیح کے شاگرد بننا ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، کیا آپ مسیح کے شاگرد بننا نہیں چاہیں گے کیا؟ کیا آپ مسیح کے یہ نئے حکم پہ عمل کرنا نہیں چاہیں گے کیا؟ اب ہم پڑھیں گے آیت 36 سے 38 تک، جو کہ یہ باب کے آخری آیتیں ہیں۔ لکھا ہوا ہے، شمعون پترس نے اس سے کہا، اے خداوند، تو کہاں جاتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ جہاں میں جاتا ہوں اب تو میرے پیچھے آ نہیں سکتا، مگر بعد میں میرے پیچھے آئے گا۔ پترس نے اس سے کہا، اے خداوند، میں تیرے پیچھے اب کیوں نہیں آ سکتا؟ میں تو تیرے لیے اپنی جان دوں گا۔ یسوع نے جواب دیا، کیا تو میرے لیے اپنی جان دے گا؟ میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ مرغ بانگ نہ دے گا جب تک کہ تو 3 بار میرا انکار
نہ کر لے گا۔ تو یہاں مسیح پطرس کے بارے میں بتا چکے کہ پطرس جو ہیں مرغا باندھ دینے سے پہلے انہوں 3 بار مسیح کا انکار کریں گے۔ میرے دوست، مسیح کی یہ بات صحیح ہوئی، یہ بات ہم آگے چل کے دیکھیں گے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر مسیح آپ کے زندگی میں کوئی وعدہ کرے ہیں تو یاد رکھو کہ وہ وعدہ آپ کی زندگی میں پورا ہوگا، کیونکہ ان کا کلام صاف صاف بتاتا ہے کہ انہوں جو بولتے ہیں وہ ہو کے رہتا ہے۔ تو یہاں میں کلام کو ختم کروں گا یہ دعا کے ساتھ کہ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے۔ یسوع مسیح کے نام سے آمین۔